जी नाज़रीन, वापस आने का शुक्रिया सुबह गम में। और आज का जो हमारा मौजू है कल का ही कंटिन्यू रखेंगे, रियाकारी, दिखलावा, शो ऑफ, जो भी नाम आप उसे देना चाहें। और जो आज का सवाल है, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस जंग में शहीद हुए थे, यानी उस जंग का आपने नाम बताना है। टेलीफोन लाइन अब ओपन है, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और जैसे कल आगाज़ किया था, सूरह कहफ की उस आयत का तर्जमा पेश करता चलूँ ताकि जिन लोगों ने नहीं सुना वो भी सुन लें एक बार फिर कि अल्लाह ताला फरमाता है, क्या हम इन लोगों के मुतालिक तुम्हें ना बताएं कि जो लोग आमाल की वजह से बड़े खसारे में हैं, ये वो लोग हैं कि जिनकी तमाम तर कोशिशें दुनिया में लग गई हैं और ये ख्याल करते रहे कि हमने बड़े अच्छे अमाल अंजाम दिए, जबकि उनके सारे अमाल अकारत गए और उनकी सारी मेहनतें मुशक्क़तें रायगां। अल्लाह अकबर। तो कुछ ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि बज़ाहिर हमें नेक अमाल करते नज़र आएंगे, और लेकिन उनकी जो कोशिशें हैं, अल्लाह फरमा रहा है कि वो दुनिया में लगी हुई हैं कि दुनिया से ही वो सारा जो एप्रिसिएशन है वो हासिल करें। लीजिए आज के पहले कॉलर आ गए, पहले उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी फैज़ान बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी फैज़ान, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी आपने वो सवाल पूछा था हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मतलब शहादत कब हुई थी जी, और किस जंग में हुई थी? तो वो मेरे में जंग सफ़ीन में हुई थी। ठीक है, मैंने नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया। तो और कुछ कहना चाहेंगे या सिर्फ जवाब देना था? यही बताना था। माशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छी बात, फैज़ान ने आज के सवाल का जवाब दे दिया। और नाज़रीन आप भी आ सकते हैं और कोशिश करेंगे कि जब इंशाअल्लाह ईद ज़हरा होगी उस दिन आपके लिए जो हम कुरानदाज़ी करें उसमें आपका भी नाम निकले। बुक्स माशाअल्लाह एक जिनमें ये तमाम जो चीज़ें हैं, एक खूबसूरत बुक है गुनाहों के असरात, अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब की, उन्हीं की बुक में से ये तमाम चीज़ें, रियाकारी और दीगर जो ऐसे गुनाह हैं कि उनके ऐसे बुरे असरात हम पर पड़ते हैं कि तमाम जो किया कराया है उस पर पानी फिर जाता है। तो ऐसी बुक्स जो है, उम्मीद है आप अगर लेना चाहें वो भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे अल्लामा साहब की इजाज़त से उनको तहाइफ में भी हम शामिल करें कि जिनके लिए ये तोहफ़ा आप तक पहुंचाने में उनका भी तावन, उनकी दुआएं भी इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी और शामिल रहेंगी। तो बात कर रहे हैं हम रियाकारी की, दिखलावे की। और एक और हदीस पाक दोबारा शेयर करता चलूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो रियाकार दुनिया में रहे हों, दिखलावा उन्होंने किया होगा, तो उनसे अल्लाह ताला यही फरमाएगा कि हदीस में मिलता है कि उन्हें कहा जाएगा कि आज तुम अपने अमाल का अजर उनसे मांगो जिनके लिए तुम अमल करते रहे हो। सुबहान अल्लाह। हदीस पाक में मिलता है कि उन्हें कहा जाएगा, रियाकारों से कहा जाएगा कि आज तुम अपने अमाल का अजर उनसे मांगो जिनके लिए तुम अमल करते रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा गुनाह है कि हम बज़ाहिर नेक काम कर रहे होते हैं, और जो खुद नेक काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया हम किसी के मुश्किल में काम आते हैं, किसी को कोई रकम देते हैं, किसी की कोई जायज़ सिफारिश कर देते हैं, उसका भला हो जाता है, तो जो दूसरा बंदा जो आपसे ये सब कुछ फ़ायदा उठा रहा है, कि उसका फ़र्ज़ बनता है। और मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि एहसान करने वाले का हक़ ये है कि उसका शुक्रिया अदा करो। यानी मुझ पर अगर कोई एहसान कर रहा है तो मेरा हक़ ये है कि मैं उस एहसान करने वालों का शुक्रिया अदा करूं, लेकिन एहसान जो कर रहा है उसको ये ज़रूरत नहीं कि वो तशहीर करता फिरे कि हाँ फ़लाँ मसले पर मैं उस शख्स के काम आया हूँ। यानी ये जो रियाकारी है ये इस अंदाज़ में भी हो सकती है कि अगर आप किसी के काम आते हैं, कोई सवाब हासिल करते हैं, तो उसकी फिर जगह जगह तशहीर करते रहें। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये बहुत ही एक ऐसा बारीक मामला है कि इंसान बाज़ औक़ात खैर कुछ तो ऐसे रियाकारी के हवाले से पूरे उनकी सोच और समझ के साथ, सूझबूझ के साथ वो काम ही ऐसा करते हैं। बहुत से लोगों को हमने देखा कि मसाजिद की सफ़ों को फलांगते हुए वो चाह रहे होते हैं कि एक प्रोमिनेंट जगह पे मैं वो किसी जगह पर बैठ जाऊं जहां पर अल्लामा साहब भी मुझे देख लें, या दीगर लोग जो हैं वो भी हमें देख लें कि अब वो साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, और कुछ लोग जैसे मौलाई हैं या उनको कोई ऐसी दुनिया की नमूद नुमाइश की उनको ज़रूरत नहीं होती, जहाँ भी जगह मिल जाए, जिस अंदाज़ में भी उनको कोई बुला ले वो इससे बुरा नहीं मनाते। लेकिन बहुत से लोग ऐसे बुरा भी मनाते हैं, ऐसे बाइल्म लोगों को मुझे नज़र आए हैं कि वो बुरा मना जाते हैं
کہ اگر ان کو پورے ان کے القابات سے نہ پکارا جائے، نہ ان سے بولا جائے تو پھر وہ خود برا منا جاتے ہیں۔ لیکن جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس درخت پر پھل زیادہ ہوتا ہے، بہت سے ایسے لوگ دیکھیں کہ وہ عاجزی اور انکساری میں اتنا آگے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑی عالم جو ہے شخصیت، وہ اس انداز سے ہم سے بات کر رہے ہیں، ہمیں وہ اس انداز سے وہ محبت اور پیار سے پیش آ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ یہ اسی انداز میں ہوتے ہیں کہ جن پر پھل زیادہ ہوتا ہے وہ اس درخت زیادہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن میں ہوتا بھی کچھ نہیں ان میں اکڑی اکڑ ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بس جہاں بھی جائے بس ان کے نام چرچے اور ان کی بس ایک گنگرج ساری دنیا تک پہنچ جائے۔ تو یہ سلسلہ کار ہے، باتیں بھی آگے چلتی رہیں گی۔ ایک کال اور لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ ٹی وی سے تھوڑا ہٹ جائیں۔ اوہ آپ کی کال کٹ گئی، شاید یو اے ای سے کالر تھے۔ اگلے کالر یہاں یو کے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، یا علی مدد۔ مولا علی مدد، اشتیاق بٹ صاحب، مہربانی بھائی۔ جی فاروق بھائی، پہلے تو تجدید پیش کرتا ہوں جناب اویس سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جزاک اللہ۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام، بہت اچھا ٹاپک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے فاروق بھائی کہ ہمیں ریاکاری سے سے بچائے اللہ پاک۔ جس طرح ہمارے کل ایک بھائی نے کہا تھا، یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن نیتوں کا دار و مدار اپنے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ بس نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اہل بیت علیہ السلام راضی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، اگر کوئی دیکھتا بھی ہو تب بھی آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، جو بھی ہے، نماز میں ہو یا عبادت میں جس طرح بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ تو جناب اویس کرنی جنگ صفین کے شہید ہیں فاروق بھائی، لیکن میرا امت مسلمہ سے ایک سوال ہے کہ آپ عاشق رسول کی بات تو کرتے ہیں، دعوے دار آپ عاشق رسول کے بنتے ہیں، عشق آپ بتاتے ہیں جگہ جگہ، لیکن آپ کو دن پتہ نہیں ہے، جگہ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کس نے شہید کیا۔ یہ بھی ایک سوال ہے فاروق بھائی کہ اگر ہم کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، ان کے قاتل کا تو پتہ ہونا چاہیے، صحیح، اس کا کوئی واقعہ ہو جائے یا شہید ہو یا قتل ہو جائے تو کم از کم عشق کرنے والے کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو قتل کرنے والا کون ہے۔ تو ویسے ہی دعویٰ کر دیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم سرکار سے عشق کرتے ہیں یا اہل بیت سے عشق کرتے ہیں، لیکن اس امت کے لیے میرا ایک سوال ہے کہ عاشق رسول جناب اویس کرنی کی قبر انور کہاں ہے، کیا ہے، کیوں ہوا ہے؟ یہ ضروری ہے فاروق بھائی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے کسی کو دکھانا ہے یا کچھ کرنا ہے، لیکن کم از کم یہ تو ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ توفیق دی ہے، بچوں سمیت بھی دی ہے الحمدللہ۔ ہم پھر دعا گو ہے کہ اللہ پاک اس جگہ کو اسی طرح رکھے، لیکن ان تکفیری اور یزیدیوں نے وہ مزارات، اتنے بڑے مزارات جناب اویس کرنی، جناب ہمارے یاسر کے گرا دیے، شہید کر دیے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی کلمہ رسول کا پڑھتے اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں فاروق بھائی، لیکن یہ بہت بری بات ہے۔ تو جنگ صفین کے بارے میں مسلمانوں کو خاص طور پہ روکا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں ذکر مت کرے، کیوں نہ کیا جائے؟ وہاں حق اور باطل کی جنگ تھی فاروق بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو بس چند اشعار کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جی ضرور۔ علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب، میں کل پرسوں کا سوچ رہا ہوں فاروق بھائی، کیا یہ علامہ ہے، نہ داڑھی ہے، نہ پگڑی ہے، نہ ٹوپی ہے، لیکن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، کیا شان ہے سرکار کی کہ غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے سوا، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے سوا، پڑھتے رہو حدیث کتاب اور کچھ نہیں، مال ختیجہ ضرب علی سجدہ حسین، مال ختیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، گر چاہتے ہو فاطمہ سلام اللہ آئیں بیشت سے، گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بیشت سے، گھر میں بچھا دو فرش عزا اور کچھ نہیں، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ دعاؤں میں فاروق بھائی یاد رکھیے گا۔ السلام، خدا حافظ، یا علی مدد۔ مولا علی مدد، جزاک اللہ۔ جی اگلے کالر کو شامل کریں گے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ سید مقبول بات کر رہا ہوں جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ سید مقبول صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔
جی آپ لائیو آ چکے ہیں, مہربانی سید مقبول صاحب. السلام جی فاروق صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں بھی ذرا سعادت حاصل ماشاء کرنا چاہ اللہ, رہا ہم تھا. سب کی خوش نصیبی. جی گفتگو بہت, جس موضوع کو آپ نے ریاکاری پر کیا ہے, جی جو موضوع گفتگو ہے بہت ہی دلچسپ اور بہت امپورٹنٹ ہے میری نظر میں. بے شک. میں ایک منٹ کا واقعہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جی پلیز, بسم اللہ بسم اللہ. ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں جی, اور ان کو کچھ آواز سانس کی آ رہی ہے. اچھا. انہوں نے فجر کی نماز ہے, آپ کو معلوم ہے کہ پرانے زمانے میں دبیز قالینیں اور یہ سب چیزیں تو ہوا نہیں کرتی تھیں. صحیح ہے. تو جب نماز وہ پڑھ رہے تھے, جب ان کو کچھ سانس کی آواز آئی کسی کی, تو انہوں نے اپنی نماز کو طول دے دیا. اچھا. جب طول دیا یہاں تک کہ جب فجر ہونے لگ گئی اور سورج طلوع ہونے لگا تو انہوں نے سلام پھیرا. جب رائٹ سائڈ پہ سلام پھیرا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے. تو اب یہ میں نیت کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے نماز تو پڑھی, لیکن نماز کو طول دیا. کس کی وجہ سے طول دیا؟ کہ وہ آواز آ رہی تھی, اور وہ آواز جو تھی وہ کس کی تھی؟ وہ کتے کی تھی. اعمال جو ہیں وہ معنی نہیں رکھتے ہیں. صحیح ہے. سب سے زیادہ جو معنی کوئی چیز رکھتی ہے وہ نیت رکھتی ہے. انما الاعمال بالنیات. سبحان اللہ. اسی لیے کہا گیا. اور دوسری چیز یہ کہ آپ ایک پینی کسی کو خاموشی سے دے دیجئے بغیر تشہیر کیے ہوئے, اس کا اجر اس سے کروڑ درجے بہتر ہے کہ 1 کروڑ روپے آپ دے دیں, کروڑ ڈالر دے دیں اور اس کی تشہیر کریں, اور آپ کے اندر سے یہ ایک جذبہ ہو کہ دنیا اس کو دیکھ لے, تو اس سے وہ 1 پینی زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. تو بس میں یہی مختصراً آپ سے کر رہا تھا. اور میرا ایک آخری ریکویسٹ ہے سب سامعین سے کہ دعا کریں کہ اللہ میاں ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. الہی آمین. السلام علیکم. جزاک اللہ. بہت مہربانی محترم سید مقبول صاحب, سڈنی سے آپ شامل ہوئے, اور بالکل عمل کا دار و مدار نیت پر ہے کہ اگر آپ 1 پینی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, وہ بہت ہے آخرت میں ہماری بخشش کے لیے. لیکن دوسری طرف اگر ہم کروڑوں روپیہ لاکھوں روپیہ دیتے ہیں, لیکن ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہماری اس میں نمود و نمائش ہو, ہماری مشہوری ہو, لوگ ہمیں پہچانیں, تو اس کا ہمیں لوگ تو چلے دنیا میں پہچان لیں گے, آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو لیجئے ناظرین, آپ عراق سے لائیو, کربلا معلیٰ سے لائیو ماشاءاللہ عاشقان حسین علیہ السلام کا یہ جو جوک در جوک قافلے چیلم کے لیے جا رہے ہیں, تو کروڑوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ ماشاءاللہ پہنچ رہے ہیں, اور جگہ جگہ آپ کو ماتم اور عزاداری کا سلسلہ بھی نظر آ رہا ہے. راستے میں سبیلیں بھی ہیں, کھانے پینے کا انتظام بھی ہے, اور جو ایک جذبہ نظر آ رہا ہے, شاید یہ وہی خوش نصیب لوگ ہیں اس پوری کائنات, اس دھرتی میں سب سے اگر خوش نصیب لوگ اگر ہم نے دیکھنے ہو تو یہ ہم کربلا میں چیک کر سکتے ہیں. جی اگلے کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی. جی نقوی صاحب, بسم اللہ. آگے امام کا فرصت دے رہا ہوں آپ کو, سننے والے کو. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آج میرے خیال میں اکیلے ہیں. جی ہماری بہن آج نہیں ہے, مصروفیت تھی ان کی. اچھا چلو کوئی بات نہیں. جی آپ کا سوال کا جواب یہ ہے جی کہ یہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے جس جنگ میں قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا گیا. آپ کا بھی امتحان لینا تھوڑا سا. صحیح صحیح صحیح. قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا گیا, اللہ. پھر اس جنگ میں شہید ہوئے تھے یہ جنگ صفین میں, اور 1400 سال کے بعد جنہوں نے قرآن نیزے پہ اٹھایا, جنہوں نے قرآن کو شہید کیا, 1400 سال کے بعد آج ان کی قبر کو دوبارہ شہید کرنے والے وہی تھے. آج ثابت ہو گیا 1400 سال کے بعد کہ اس وقت بھی وہ یزیدی تھے صفین میں بھی, اور 1400 سال کے بعد آج کے رسول کی قبر کو مسمار کرنے والے آج بھی وہی یزیدی ہیں. صحیح ہے صحیح ہے. یہ سوال کا جواب ہے. بے شک. اور جہاں تک ریاکاری کا تذکرہ ہے, فروغ بھائی بڑا اچھا کیا آپ نے دوسرے دن بھی یہ ٹاپک رکھ دیا. مہربانی. فروغ بھائی, ہر انسان کے اندر پوری نہیں تو تھوڑی سی ریاکاری لازمی ہوتی ہے, آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ریاکاری اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے گھر میں بچوں میں آئے تو وہاں بھی اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ آج کے دور میں جو دور جا رہا ہے, اس دور میں ریاکاری کے بغیر لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا. اچھا.
کیوں نہیں ہوتا گزارا؟ اس لیے کہ اگر آپ سچ بولیں گے تو لوگ آپ کی بات کم مانیں گے. جھوٹ کو اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے کہ لوگ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں اور سچ کو لوگ پسند کم کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ کہ سچ وقتی طور پہ نقصان دے دیتا ہے ان کو، لیکن بعد میں ان کو فائدے دیتا ہے. اور جھوٹ وقتی طور پہ موقع پہ تو بہت فائدہ دیتا ہے، لیکن بعد میں وہ ذلیل بھی کرتا ہے انسان کو. لیکن ہم نے وقتی طور کی اپنی خوبی کو، وقتی طور پہ اپنے پرافٹ کو یا اپنے فائدے کو رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کا بعد میں نقصان کیا ہے. صحیح. جس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں، یہ کیا یہ ریاکاری نہیں ہے کہ کلمہ بھی پڑھو، نعرہ تکبیر بھی بلند کرو اور مسلمان بھی ہو اور پاک رسول کے ماننے والے بھی ہو اور گلا بھی ان کا کاٹو جو پاکستان جو مسلمان ہیں، جو پاک رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ کیا اس کو ریاکاری نہیں کہتے؟ کیا یہ ریاکاری نہیں ہے کہ داڑھی بھی ہو، دین بھی ہو اور گلے بھی بظاہر مسلمان نظر آ رہے ہو؟ صحیح ہے، صحیح ہے. یہ ریاکاری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس کی آج بھی تائید کر رہے ہیں، جو اس کے پیچھے آج بھی ہیں، کیا وہ اس سے بڑے ریاکار نہیں ہیں؟ کیا اس سے بڑی ریاکاری یہ نہیں ہے کہ قتل ہو رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں اور جو اس پہ خاموش بیٹھے ہیں، کیا وہ ریاکار نہیں ہے؟ کیا وہ حق کی آواز بلند نہیں کرتے، خاموشی سے بیٹھے ہیں، ان کو آپ ریاکار نہیں کہیں گے؟ تو آج کے دور میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، پاک امام نے تو فرمایا تھا کہ جو ظالم دیکھ کے خاموش رہے وہ بھی ظالم کا ساتھ دینے والا ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو ریاکاری ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ریاکاری کو لوگوں نے افضلیت قرار دے دیا، اور لوگ ریاکاری کو پسند کرتے ہیں اور حق کی بات کو پسند نہیں کرتے. جو حق کی بات کرتا ہے لبیک یا حسین کہتا ہے، اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے اور لوگ خاموش ہو کے دیکھتے رہتے ہیں. یہ ایک پستی کی وجہ ہے اور اسی وجہ سے یہ معاشرے کا یہ حال ہے. ہونا ہے نا. جب دین سے ہٹ جاؤ، میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میری حیثیت ایسی ہے جیسے دو چکی کے پتھروں کے درمیان کیل نہیں ہوتا، اگر اس کیل کو نکال دیا جائے تو چکی کے پتھر چلیں گے نہیں اور آٹا نہیں پیسے گا. اچھا نقوی صاحب، ایک جو چیز ہاں جی کمپلیٹ کر لیں، آپ کو تیر والی بات کمپلیٹ کر لیں. جنہوں نے کیل کو نہیں مانا، جنہوں نے کیل کو نہیں مانا، آپ مجھے بتائیں کہ وہ ان کے پاس کیا رہ گیا پیچھے؟ صحیح. ان کی چکی تو ہر طرف سے ہٹ گئی نا اپنے محور سے. صحیح ہے. میں جو پوچھنے لگا کہ ہم ان تمام برائیوں سے ہمیں اویئرنیس، یا جیسے ہم نے اس سال کی دیکھ لے ٹریننگ کے 1 مہینہ 18 دن ہو گئے، آگے بھی یہ ٹریننگ جاری ہے، ان تمام برائیوں کا ہمیں علم ہے، اور پھر علم ہونے کے باوجود بھی اگر ہم یہ برائیاں کر رہے ہیں تو پھر تو ہم زیادہ خدا نخواستہ عذاب کے مستحق ہوں گے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، حدیث پاک بھی یہی ہے کہ مثال دیتا ہوں کہ اگر سید زادہ اگر کوئی بری حرکت کرتا ہے نا تو دوسروں کو اگر ایک سزا ملتی ہے تو سید زادے کو ڈبل ملے گی، کیونکہ وہ اس گھر کا فرد ہے، اس گھر کا رہنے والا جو دین کو بچانے کے لیے اپنے سر دیتے رہے. اس طرح نبیوں انبیاء کے متعلق بھی یہ سنا تھا مسلمان سے کہ ان کو بھی یہ ایسا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مولا کائنات کو ماننے والا ہے، جو آل محمد کو ماننے والا ہے، جو لبیک یا حسین کہنے والا ہے، اگر وہ اپنے محور سے ہٹ گیا تو اس کو ڈبل سزا ہوگی. صحیح. کیونکہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ شیعو تم اس لیے جنتی، ہم تمہاری سفارش اس لیے کریں گے کہ تم نے ہمیں اس دور میں مانا جس دور میں ہم پہ ظلم ہوتے رہے، اور تم نے ظلم سہ لیا لیکن ہمیں مانتے رہے. تو جو شیعہ ہے وہ جو اس دور میں مانتا ہے جہاں ظلم ہوتا رہا لیکن پھر بھی انہوں نے امام کو مانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امام ان لوگوں کی سفارش کریں گے جو امام کو مانتے ہیں اور امام کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. صحیح. امام ان کو مانیں گے. امام کسی ریاکار کو پسند نہیں کرتے، وہ دلوں کے بھید جانتے ہیں. صحیح. اچھا ایک پوائنٹ ہمیں یہ بھی دے دیں نقوی صاحب کہ بعض اوقات پھر ہم جب کوئی مجالس میں اہتمام کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک اس کا اہتمام کرنا بہت اچھے انداز میں اہتمام کرنا، ہم خوشنودی اہل بیت پاک ائمہ معصومین کی خوشنودی کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ جتنا بھی اپنے سے زیادہ بھی ہم خرچ کر سکیں تو وہ کریں. ایک تو نیت یہ ان لوگوں کی یہ ہے. دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے کل بھی بھائی بتا رہے تھے کہ وہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مجلس وہ فلاں شخصیت آئے گی، اس کے لیے اشتہار چھاپے جائیں گے اور اس بندے کی وہ نمود و نمائش کا ایک وسیلہ، ایک طریقہ کار بن جائے گا. تو یہ کیا ہوگا؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ امام جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. صحیح.
اللہ کا فرمان ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جو جس اپنی نیک عملی کی وجہ سے اگر وہ اچھا ذکر کرتا ہے تو اس کی عزت کی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے, کہ اس کو عزت بھی دیتا ہے, احترام بھی دیتا ہے, مل جاتا ہے. وہ آپ نے ربائی پڑھی تھی نا, خدا جس کو لیتا ہے وہ در بطول پہ ڈال دیتا ہے. تو جو در بطول پہ نیک نیت سے آ جائے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی دے گا. اور اگر اسے عزت ملتی ہے تو یہ عزت اللہ کی دی ہوئی ہے, میری آپ کی نہیں ہے. صحیح ہے, میری آپ کی نہیں ہے, لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اعمال پہ. اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو بھی جانتا ہے, اس کے اعمال کو بھی جانتا ہے. ہاں رہ گئی بات مجلس کرانے کی, تو آج میں یہ بھائی کا کل بھی جواب دیا تھا, آج پھر جواب دے دیتا ہوں کہ میرے بھائی آپ نے جو کام کرنا ہے نا اپنی عاقبت کے لیے کرنا ہے, لوگوں کے کہنے کے لیے نہیں کرنا, لوگوں سے سننے کے لیے نہیں کرنا. صحیح. لوگ تو نقوی صاحب, لوگ تو ایون ہمیں کافر کہتے ہیں, تو ہمیں اس کی کیا پرواہ کہ اگر کافر ہوں تو ہمیں برا لگے. ہمیں کبھی برا لگا کہ سڑکوں پہ لکھا ہے, دیواروں پہ لکھا ہے. میں آپ سے ایک سوال یہ کہا, میں یہ آپ کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر لوگوں نے کافر کہا, کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاک رسول سے لے کے اب تک کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جس کو لوگوں نے معاف کیا ہو؟ صحیح. کیا پاک رسول کو پتھر نہیں مارے, یا انہوں نے حق کی تبلیغ چھوڑی ہو, نہیں ہوئی, کیا مولا کائنات کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی, کیا چٹے دن, پنجابی میں کہتے ہیں چٹے دن, ظہر کے وقت عصر کے درمیان کیا امام حسین کو شہید نہیں کیا؟ کیا وہ کرنے والے مسلمان نہیں تھے؟ بالکل صحیح. تو یہ چیزیں تو چلتی آتی رہیں گی, ظلم ہوتا رہے گا, مظلومیت بلند ہوتی رہے گی. اگر ظلم نہیں ہوگا تو مظلومیت خاموش ہو جائے گی. ظلم بڑھتا رہے گا, مظلومیت بلند ہوتی رہے گی. لیکن ہم نے مظلومیت کا ساتھ دینا, تو ہم نے یہ نہیں سوچنا فلاں کیا کہتا ہے, فلاں کیا کہتا ہے, ہم نے مظلومیت کے لیے کھڑا ہونا ہے. صحیح ہے جی, ماشاءاللہ. کھڑا ہو کے مظلومیت کا ساتھ دینا, اگر خاموش رہیں گے تو ہم ریاکار بھی ہوں گے اور ظالم کے ساتھی بھی ہوں گے. واہ واہ, بہترین جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ نقوی صاحب جی. ناظرین, اور مقصد یہی ہے, اور ایک واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند صحابہ کرام جنگ کے بعد, ایک غزوہ کے بعد واپس جب مدینہ پاک جا رہے تھے, تو اس راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم جہاد اکبر کے لیے جا رہے ہیں. یعنی جو معاملات اور یہ تمام جو اس قسم کی برائیوں, اس کو اگر ہم ان سے ٹکرائیں گے, ان سے لڑیں گے, تو یہ جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے. تو بہت ایک بہادری کا کام ہے کہ ہم نیک کام بھی کریں, اور پھر کسی ایک ریاکاری اس میں نمود و نمائش کا کوئی عنصر نہ ہو. اور اس پر بچنے کی اس انداز میں بہت اللہ والے لوگ ہیں کہ جو ماشاءاللہ ایسا نیک کام کرتے بھی ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور جیسے نقوی صاحب نے بتایا کہ جو عزت اور ذلت ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اگر کسی کو عزت ملنی ہے اللہ تعالیٰ کی, تو وہ ایک لوگوں کے سامنے بھی وہ اس کی ایک عزت بنا کے رکھتا ہے, بھرم بنا کے رکھتا ہے. اور اگر کسی کو ذلیل کرنا ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں, آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. اور ایک جیسے جس کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے, یا جس کو لوگ بہت زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں, اگر وہ آپے سے باہر آ جائیں, تو ان کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کی تعریف سے دھوکہ کھا جاتے ہیں, اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو خدا کی پردہ پوشی کی وجہ سے مغرور ہو جاتے ہیں, اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو خدا کے لطف و کرم کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں. تو یعنی یہ دیکھیں, ان لوگوں کے حوالے سے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے, آپ بڑے غنی ہیں, یا آپ بہت ہی حاتم تائی ہیں, تو پھر آپ اسی بات سے دھوکہ کھا جائیں گے, واہ واہ کہ جو میں نے 100 روپیہ 1000 روپیہ یا لاکھ یا جتنا بھی ہے میں نے دیا ہے, اور لوگ میری تعریف کریں, تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ پکے ہو جائیں گے. جیسے پنجابی انہوں نے کہا کہ چٹا دین, اسی طرح پنجابی میں پکے ہو جانا بھی ہے کہ بس ہاں جو باتوں نے کسی نے بات کی ہے اس پر وہ واقعی وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ ساری خصوصیات مجھ میں موجود ہیں, حالانکہ اس میں ہوتی نہیں ہیں. اور اگلا حصہ ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو خدا کی پردہ پوشی کی وجہ سے مغرور ہو جاتے ہیں. یعنی اگر لوگ کسی نہ کسی انداز سے وہ آپ کی عزت کرتے ہی ہیں کسی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی گناہوں, آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے, تو بجائے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ اور زیادہ خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے, اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عز و انکساری کے ساتھ عبادات میں شامل ہو, تو وہ اس پردہ پوشی کیا الٹ اس کا ایک فائدہ لیتا ہے کہ وہ مغرور ہو جاتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ واہ کہ یہ جو تمام نعمتیں مجھے مل رہی ہیں, اس کا مطلب ہے میں بہت ٹھیک کام کر رہا ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا علی السلام مدد. وعلیکم السلام, مولا علی مدد. مطلوب صاحب ہمارے ساتھ. جی فروخ بھائی, میں سید افتخار بول رہا ہوں. سید افتخار سے, اچھا ناروے سے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिखार साहब। भाई पहले तो आपने शायद खबर में सुना हो, उस बात की मजम्मत करता हूँ जो इंडियन गवर्नमेंट कर लिया है, लोगों को जबरदस्ती ईसाई को और मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो इस बात की पहले तो मजम्मत करते हैं। अच्छा। और दूसरा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ताज़ियत आलम इस्लाम को और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हुज़ूर पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह। तो और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का एक फरमान मैं आपकी नजर कर दूं और तमाम मोमिनीन के नजर में हदिया कर दूं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोहम्मद के जिस तरह लोग गदीर भूल गए हैं, इस तरह करबला ना भूल जाना। जितना हो सके मेरे मजलूम दादा की ज़रादारी किया करें। वसलाम, खुदा हाफ़िज़, या अल्लाह सलामत, दुआ में याद रखें। बहुत मेहरबानी सैयद इफ्तिखार साहब, नॉर्वे से आप शामिल हुए। और इस किस्म के हरबे जहाँ पर भी किसी का बस चलता है, वो किसी को या तो सच्चा मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहा होता है, अपना वो समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जैसे इंडिया की आपने मिसाल दी है, तो शायद कोई ऐसी जगह, ऐसी तंजीम या आपने गवर्नमेंट का नाम लिया है, मेरी इस किस्म की खबर पर नज़र नहीं पड़ी, लेकिन कोई भी अगर ऐसा कर रहा है कि कोई इसको ज़ोर और तशद्दुद के साथ उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो वक्ती तौर पे शायद वो मिल भी जाए, डर और खौफ की वजह से मिल भी जाए। तो ईमान वाले तो ऐसा नहीं करते, वो तो अपनी गर्दनें कटा लेते हैं, वो अपना ईमान या अपना जो एक लगाव होता है, मोहब्बत होती है अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ, वो नहीं छोड़ते। लेकिन दूसरे जो कुछ कमज़ोर दिल हज़रात अगर ऐसा करते भी हैं तो वो मजबूरी और इस खौफ की वजह से तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हकीकतन उनका उससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता। तो इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं अगर ये ऐसा हकीकत में हो रहा है। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों की पर्दापोशी होती है, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को लोगों से मख्फी रखता है, छुपा के रखता है, तो इस पर बजाय कि अल्लाह ताला के और ज़्यादा बुरगुज़ीदा, अल्लाह ताला की और ज़्यादा इबादत करने के वो मगरूर हो जाते हैं। अगला हिस्सा दोबारा दोहराऊंगा, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें। जी नकवी साहब आइए, बिस्मिल्लाह। मैं बात कर रहा था, आप कह रहे थे ना कि दिखावे की बात, और ये बात कर रहे थे जी। हातम ताई बड़ा मशहूर हुआ है सखावत के मामले में। हातम ताई जी, उसने 70 दरवाजे रखे हुए थे, और कहते हैं कि जब आखिरी दरवाजे पे फकीर जाता था तो वो खुद देने वालों में शामिल हो जाता था। तो मेरे मौला कायनात फरमाते हैं कि वो इंसाफ नहीं करता था। वो पहले दरवाजे पे भी इतना क्यों नहीं दे देता था कि उसको बार बार 70 दरवाजों पे जाना पड़े। वाह 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 वाह। तो मेरे मौला कायनात ने जब आपको वाकया याद के 70 ऊँटों के 100 ऊँटों की कतार दी थी, सुभान अल्लाह, और कंबर उनके पास था, तो कंबर छोड़ के भाग गए। तो पूछा कंबर तुम क्यों भाग गए? मैं कहा मौला इतनी सखावत में आ चुके हैं, हो सकता है मुझे भी साथ न दे दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सखावत हो तो ऐसी हो, 70 दरवाजों पे खड़े करके सखावत देनी हो तो फिर नहीं लगवाए। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल ये मैं कहना चाहता था। मैं आप जल्दी में होता हूँ ना, तो कई चीजें ऐसी याद होती हैं, भूल जाती हैं। कोई नहीं, आपका अपना प्रोग्राम है, जो भी पॉइंट है मिल बैठ के इंशाल्लाह अपनी हम इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें कोई हमसे ज़्यादा, हम सब एक जैसा जो तबका है, हम सब सुनने वाले हैं, उलमा कराम की बात सुनने वाले हैं, हिदायत टीवी से फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम दोबारा अपना जायज़ा लें कि हमने कौन सी अच्छी बात हमें अब भी याद है, कौन सी बुराई को हम वाकई बुराई समझते हैं, कौन सी अच्छाई को अपनाने के लिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा है कि जो एक हम बहुत बड़ा एक माशरे का जो हिस्सा है, उलमा कराम तो चंद उसकी तादाद होगी, या जो पढ़े लिखे अफराद हैं, या इस अंदाज से कि जो इस गुनाहों से बचे हुए हैं उनकी तादाद बहुत कम होगी, लेकिन जो एक बहुत बड़ी तादाद है जिसकी वजह से माशरे में बिगाड़ या अच्छा एक तासर पैदा होता है, तो ये वही लोग हैं जिनमें हम खुद भी शामिल हैं। तो अगर मजमूई तौर पर अगर एक तादाद जो है, बड़ी तादाद ठीक नहीं होगी, तो मुआशरे में हम जैसे पाकिस्तान में जो पस्ती और अखलाकी बुराइयां देखते हैं, उसकी वजह यही है कि चंद लोग तो ठीक हैं, लेकिन वो दूसरों की तबलीग या दूसरों को बेहतर करने के लिए वो कोई तगोदोर नहीं कर रहे। तो इसी वजह से आप देख लें कि क्या क्या खबरें, अब तो उनको बात करते हुए भी शर्म आती महसूस होती है कि किस किस्म की खबरें जो है वो हम रोज़ाना अखबारों में, टीवी पे देखते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये कुछ भी हो रहा है। लेकिन इसकी बड़ी वजह यही है कि खामोशी है, जो ठीक है वो दूसरों की इस्लाह के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। इस पर वापस आके बात करते हैं सुबह गम में जो आज की जो कॉल्स आ रही हैं, जो अभी तक आ गई, उनका शुक्रिया। मज़ीद कॉल्स लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।